अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हद तक ऐसी ही कार्रवाई हुई जो एक्सपेक्टेड था और कल के हमारे प्रोग्राम का उसमें काफ़ी तवील बहस भी हुई थी। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसले पर अमल दरामद न होने पर सवालात उठाए हैं। पेमरा, IB, PTI बतौर जमात और वफाकी हुकूमत समेत जो तमाम दरख्वास्त गुजार हैं वो अब इस मामले पर अपनी नजर सानी दरख्वास्तों से पीछे हट गए हैं। चीफ जस्टिस का इस मौके पे कहना था कि क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सबके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाए। आज सब ये अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, लेकिन बताएं उस वक्त किसके कहने के ऊपर ये दरख्वास्तें दायर की गई थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सब इतना डरे हुए क्यों हैं। हम दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रखेंगे ताकि कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने के ऊपर ये नजर सानी दरख्वास्त उस वक्त दायर की थी और क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब कुछ पहले करवा रहा था, किसकी तरफ से करवाया जा रहा था और किसके कंट्रोल में था उस वक्त इलेक्शन कमीशन, और आज क्या हो रहा है। ये तमाम सवालात रख दिए गए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। तहम उन्होंने समाअत को 1 नवंबर तक मुलतवी किया है और तमाम दरख्वास्त गुजारों को 27 अक्टूबर तक तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। ये बहुत ही संजीदा नौयत का केस है और मामला है और इसके ऊपर बड़े संजीदा नौयत के सवालात आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उठाए हैं। तो अब जबकि तकरीबन हम देख रहे हैं कि तमाम जो इसमें दरख्वास्त गुजार फरीकैन थे वो अपनी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर रहे हैं, तो क्या हम ये डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि चीफ जस्टिस अपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा पाएंगे, किस हद तक ये मुमकिन है या फिर ये एक विशफुल थिंकिंग के तौर पर ही इसको देखा जाएगा। इस पे हम बात करेंगे। दूसरा ये मामला है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत से लोग इस वक्त नजरें जमाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्या ये मामला भी अब एज नेक्स्ट थिंग वो टेक अप कर सकते हैं, इस पे भी बात होगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो बहस चल रही है उसमें सबसे पहले तो कानूनी मामलात का उनको सामना करना है, लेकिन क्या ऐसा होगा या उनके लिए मामलात बहुत आसान होंगे और वो वैसे ही जैसे उनकी जमात कह रही है मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा उनके लिए? और उनकी पार्टी के अंदर एहतसाब के बयानियों को लेकर जिस तरीके से वो पीछे हटी है उनकी जमात, तो क्या इस पर बैकफुट पे जाना, एहतसाब की बात करते करते मुख्तलिफ बातें सामने रख देना, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा या फ़ायदा मंद होगा उनकी जमात के लिए? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब नैब की तरफ से जो केसेस खोले जा रहे हैं उसमें तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को। क्या इस हवाले से भी अगर देखा जाए और दीगर हवालों से भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के न होने के जो शिकवे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? और निगरां हुकूमत के किरदार आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस आ रहा है। इस पूरा हफ्ता इस हवाले से बहस रही, जो सरगर्मी निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब की रही वो यूनाइटेड नेशन से उसकी जनरल असेंबली में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन ये 10 से 12 दिन का उनका ये विजिट जो था वो अब सऊदी अरब में उम्रा करने तक पहुंचा। इस हवाले से और उनके बयानात के हवाले से जो बहस हो रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रोल है हमारे आज के मेहमानों की नज़र में इस निगरां हुकूमत का, और बहुत ही मौजूद मेहमानों को हमने इसके ऊपर तज्जिया करने के लिए आज के प्रोग्राम में दावत दिया। फहद हुसैन साहब, शहजाद चौई साहब और शाहजेब जिनाई साहब तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शहजाद चौई साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आज फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो समाअत है, वक्त बदलता है इस मुल्क में। जब इसका फैसला आया था तो इस तरीके से इसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही थी जैसे आज हो रही है, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब है जिन्होंने ये फैसला दिया था। तो इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें इदारों से इस जो ओरिजिनली जो फैसला था उसके अंदर इदारों से हलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों के हवाले से जवाब तलबी का कहा गया था। अब सब लोग अपनी नजर सानी दरख्वास्तों को वापस ले रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये दलील पेश की है कि उस वक्त हुकूमत कोई और थी, कोई और सिस्टम मौजूद था। आपकी नज़र में जिस तरह से मामला टेकअप किया गया है, इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे चीफ जस्टिस साहब? देखिए, पहले पॉइंट तो ये है कि एक ख़ास पस मंज़र में ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, ख़ास पस मंज़र में, और फिर आज एक ख़ास पस मंज़र में ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं। ये अब किससे रिलेटेड है? क्या ये निज़ाम से रिलेटेड है, शख्सियात से रिलेटेड है? इसका भी हमें कुछ थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ये जो उनका फ़ैसला था ये उस ज़माने में मारूफ मानों में ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के अंदर एनवायरनमेंट के हिसाब से गालिबन लगता था कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने ये
فیصلہ لکھا ہے یا دیا ہے، یا اگر نہیں بھی لکھا تھا، حالانکہ جب اس کو پڑھیں تو بڑا ایک کمپریہنسو فیصلہ ہے، ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس میں سے صرف ان چیزوں کو اٹھایا گیا جو کہ کسی خاص ادارے سے متعلق تھیں، اور انہی کی اشتہا ہوئی، انہی کو کافی پاپولرائز کیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید میرے باقی قابل ساتھی بتا سکیں اس کے اوپر، کہ کچھ سیاسی پس منظر اس میں مسنگ تھا اس فیصلے کے اندر۔ یعنی پنجاب گورنمنٹ کا اس میں کیا رول تھا؟ پنجاب گورنمنٹ کے اندر یاد رکھیے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت، یہاں پہ شاید خاقان عباسی صاحب فیڈرل اسلام آباد میں پرائم منسٹر تھے، احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے۔ تو پنجاب اور فیڈریشن کی آپس میں کیا کوارڈینیشن تھی جب یہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، اور کہ مطلب اتنا لمبا عرصہ آپ 5 to 6 hours ان کو پنجاب میں دے دیتے ہیں کہ وہ آرام سے جائیں۔ اور پھر کیا یہ بھی ایک بات اس زمانے میں آئی، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن بہت جسے معروف معنوں میں کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ، آپ دھرنا اسلام آباد کی حدود میں دیں تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اچھا، اب یہ بھی بات ہوئی، اور پھر ایک کسی سیاسی شخصیت کا ذکر ہوا کہ غالباً کچھ پیسے بھی ایک خاص جماعت کو دے دیے گئے اور کہا گیا کہ جی آپ اس کے حصے دار بنیں یا اس کو کچھ کیجیے۔ کیا وجوہات تھیں، اس کا سیاسی پس منظر کیا تھا؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی قابل غور اس کے اندر آبزرویشنز ہیں۔ فار ایگزامپل ملیٹنٹ جو آؤٹ فٹس ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا کیا رول ہے، وہ کس طریقے سے اٹھتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، یا ان کا رول کیا بنتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ پھر فیڈریشن کے اندر جب پہلے کوئی 8-10 دن یہ فیڈرل گورنمنٹ لڑ رہی تھی اس معاملے سے، تو کیا وجوہات تھیں کہ وہ اس کو مینج نہیں کر پائی؟ اور کیا وجوہات تھی کہ ایک آرمی چیف جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہا تھا، اس کو بلا کے وہاں سے، یا پرائم منسٹر کو اس کو کہنا پڑا کہ سر آپ واپس جلدی آئیں کیونکہ یہ آ رہا ہے، اس میرج کو ختم کیجیے، ہم نے کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے شاید خاقان عباسی صاحب پچھلے 4 دن سے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، 300-400 آدمی تھے صرف۔ اچھا، لیکن اور کہتے ہیں 30,000 کی پنجاب کی پولیس تھی جو کہ پنڈی میں اویلیبل تھی۔ تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں اس کیس کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس طریقے سے ایک اور جو ایشو ہے، فائنل ایشو میں بات کرتا ہوں، پھر باقی صاحب پینلسٹ پہ جائیے۔ 2017 کا یہ معاملہ ہے، 2019 کا یہ فیصلہ ہے، 2023 میں جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو اس دوران میں بے شک جو ہمارے موسٹ سینئر جج تھے ان کا حق بھی نہیں دیا گیا، وہ بینچز پہ نہیں بیٹھے، کچھ ان کی اپنی مرضی بھی تھی، کچھ ان کو رکھا بھی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اظہار کا ذریعہ چیف جسٹس کو خط لکھ کے یہ بھیجتے رہے مختلف اوقات کے اندر مختلف سبجیکٹس پہ۔ کاش کہ اس پہ بھی بھیج دیا ہوتا کہ دیکھیے 3 چیف جسٹس گزرے ہیں اور میرا یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا جس کا تعلق پاکستان کی مفاد عامہ سے ہے، لیکن اس کو بالکل کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ آپ کو تضادات نظر آتے ہیں اس کے اندر؟ فاضل حسین صاحب، اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص پس منظر کی جو بات شہزاد صاحب کر رہے ہیں وہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اور اگر اس کی بحث میں جائیں تو پھر یہ اس کی فیصلے کی اہمیت کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے؟ اور دوسری بات جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیجس پارٹیز اس قسم کی بنتی کیسے ہیں اور پروان کیسے چڑھتی ہیں، تو وہ جہاں پر اس فیصلے کے اندر اور کافی جامع قسم کا اس وقت تبصرہ کیا گیا تھا کہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے چاروں فوج کے سربراہان سے جس سیاسی رول کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کارروائی کی جائے، تو یہاں ایڈریس نہیں ہوتا یہ مسئلہ کہ کیسے بنتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں؟ اگر امپلیمنٹ ہوتا تو یہ سوال ایڈریس ہو جاتا ہے اس میں؟ شکریہ آپ صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں شہزاد چودھری صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ اس طریقے سے اس کو فریم کروں گا کہ بنیادی طور پر 2 ایشوز ہیں اس وقت ہمارے جو زیر بحث ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ وہ جو دھرنا ہوا وہ کس سیاسی پس منظر میں ہوا، اس میں کیا کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا، اس سارے دھرنے کے گرد جو ہے وہ سیاست کیا چل رہی تھی اور پاور سٹرگل کیا چل رہی تھی۔ ایک تو وہ ایشو ہے اور اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ دوسرا ایشو ہے وہ فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آیا۔ اب وہ جو اس وقت آج کے دن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایشو ہے وہ فیصلہ اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو اس وقت کی پالیٹکس تھی وہ اس کے ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے اس فیصلے کے عمل درآمد پر اور اس فیصلے کا جو اس کے اوپر جو ریویوز آئے گا تھا۔ تو مجھے جو چیز اہم نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشو جس کو لگتا بظاہر یہ تھا کہ اتنے سال گزر گئے، یہ شیلف ہو گیا ہے، اس کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے، وہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے
اور قانونی طریقے سے آیا ہے, اور اب اس میں جو پلیئرز اس وقت کے جو ادارے تھے ان کا ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کا پرسپیکٹو ہے, اور جج جو ہیں وہ وہی ہیں. تو میرے خیال میں جو دو فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ نمبر ون, جس طریقے سے ان اداروں نے اپنا موقف چینج کیا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ہاؤ ایوری تھنگ لنکس ٹو ہاؤ پاور از فلوئنگ, پہلی بات. اور دوسرا جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا, کیونکہ اگر عمل درآمد ہونے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے وہ ایک نئے قسم کی ڈائنامکس کو جنم دے سکتا ہے. میں شاہ زیب صاحب آپ کے خیال میں اب یہ جو درخواستیں واپس لینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے اوپر اظہار خیال بھی کیا چیف جسٹس صاحب نے, یہ ظاہر کر رہا ہے آپ کو کہ اب معاملہ, اور جس طرح اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی اور حکومت تھی, کوئی اور سیٹ اپ تھا, اس وقت کوئی اور ہے, اب معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے. ایک اہم ترین فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کریئر کے اندر دیا, کتنا کروشل ہوگا ان کے لیے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں؟ اب سر دیکھیں, جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیشن تھا عدالت کا, تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں عدالت کے فیصلے تو روز آتے رہتے ہیں نا, لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ جیلانی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں, کین یو ہیئر می؟ جی 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 پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیشن ہے تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فیصلے تو بہت سارے آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. یہ فیصلہ اس لیے لینڈ مارک ہے کہ بظاہر تو یہ ایک 20 دن کے دھرنے کا تھا جس میں عوام کو انکنوینئنس ہوئی, لیکن جو اس میں آبزرویشنز اور جو ڈیسیشن دیا عدالت نے, اٹ اسٹرائکس ایٹ دا ہارٹ آف آل آف آر ایلز. اس ملک کے جو مسئلے ہیں, جو سول ملٹری امبیلنس ہے, جو عدالت میں انٹرفیرنس ہے ہمارے افسران کا, یہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ سوال یہ اٹھاتا ہے کہ جن لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے ملک کے دفاع کا, ان کا سیاست میں کوئی کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا انہیں یہ مذہبی انتہا پسند پارٹیاں کھڑی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یا الیکشن میں ان کا کوئی رول ہونا چاہیے یا نہیں؟ میڈیا کو کنٹرول کرنے میں ان کا رول ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ یہ پڑھیں, اور اس کی جو 17 ریکمنڈیشنز ہیں, یہ اس کو ہم اس لیے لینڈ مارک کہتے ہیں کہ اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ہم لوگ اس ملک کو کس طرح چلا رہے ہیں اور ذمہ داری کس کی بنتی ہے. اور انہوں نے پھر یہی کہا اس ججمنٹ میں کہ وہ سارے افسران جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو اپنے کندھوں پہ وہ سارا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو ان کا پرویو نہیں ہے, اور پھر ہمارا نظام پورا درہم برہم ہوتا ہے, ہمارے یہاں عدم استحکام ہوتا ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے. دیکھیں آج بھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ اب پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے. آج اس وقت سب سے بڑا ایشو ملک میں کیا ہے؟ مہنگائی کا ہے نا. اور جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مہنگائی کو تو کبھی ہم ڈار صاحب کو بلیم کرتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کو بلیم کرتے ہیں. ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جس نے پورا سسٹم ڈیریل کر دیا, لپیٹ دیا اپنی ذاتی ایمبیشنز کی خاطر, اپنی خواہشات کی خاطر, اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں آج کہ ہمارے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ ہم اکنامکلی ہمیں آگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیسے بڑھیں گے, پولیٹیکلی ہم ایک غیر یقینی میں ہیں. اور پھر ہم عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کا سوال, کیا قاضی فائز عیسیٰ یہ امپلیمنٹ کرا پائیں گے؟ دیکھیں ایز اے جج انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا, انہوں نے اس کی اپنی بھاری قیمت ادا کی, انہوں نے سفر کیا, ان کا وچ ہنٹ ہوا, اس میں میڈیا والے شامل تھے, بردر ججز شامل تھے, اس میں ٹیکس والے شامل تھے, اس میں انٹیلیجنس والے شامل تھے. ایک پورا وچ ہنٹ تھا ایک شخص کے خلاف جس نے ایک بہت ہی کریجس ڈیسیشن دیا. ہی پیڈ ہز پرائز. وہ چلیں شکر ہے کہ وہ سرخرو ہو کے وہ اپنے ایک عہدے پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن کیا اب امپلیمنٹ کرانا صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے, مطلب ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. آج ہم نے سنا کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جی بالکل منوعن عمل ہوگا. کاش کہ ان کے جو یہ الفاظ ہیں یہ بالکل ان کی نیت بھی ایسی ہو اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے کہنا ہوگا کہ ہمارا جو ماضی کا تجربہ ہے عمل ہوگا نہیں. شہزاد صاحب اب اسی پہ ایک اور سوال میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب جو یہاں پر فہد صاحب نے اور شاہ زیب صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ روٹ کاز ہم جب بھی پروگرامز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں, وہ معیشت ہو یا دیگر معاملات ہوں, اور ویسے سماجی طور پہ بھی ہمارے مسائل جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ اس پہ ایک اداروں کو کس سیاسی رول کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. سو اب اگر اس پہ دیکھا جائے اور جس قسم کی وضاحتیں طلب کی گئی تھیں اور سفارشات اس فیصلے میں کی گئی تھیں, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ڈومین طے ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں, ایک تو یہ ممکن آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے, اور کیا بہتر نہیں ہوگا؟ دو ایشوز ہیں. دیکھیے جتنی بھی باتیں جیلانی صاحب نے کی ہیں وہ ایک
پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہے، بے شک اس معاہدے سے بھی وہ ڈرائیو ہوتی ہو، اس فیصلے سے بھی ڈرائیو ہوتی ہو، لیکن پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہے. اس پاپولر انڈرسٹینڈنگ کی بیسس کے اوپر یہ نیریٹو ہے جو کہ جنانی صاحب نے کہا. میں انٹرسٹڈ ہوں آبجیکٹو ایویڈنس کے اوپر، یعنی یہ کہہ دینا کہ جو کوئی ایک خاص ادارہ ہے جو کہ مذہبی جماعتیں کھڑی کرتا ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس کو ثابت کرنا البتہ عدالت کے اندر، عدالت کے اصولوں کے تحت بہت مشکل ہوگا. ہم تو سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کا مطلب ڈزنٹ میٹر کہ سپریم کورٹ کا ایک جسٹس وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنیاد پہ فیصلہ دے گا، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اس دوسری بات، کیونکہ اس کا بار بار ذکر ایک ہی طرف آتا ہے کہ وائلیشن آف دی اوتھ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک میجر جنرل ہے، اس کے اوپر ایک لیفٹنٹ جنرل ہے جو اس کا ڈائریکٹ باس ہے، اور پھر ایک آرمی چیف ہے، اور پھر ایک پرائم منسٹر ہے، جس کے 2 پیرلل باسز بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیا جائے کہ ان پیرلل باسز کا آپس میں کیا انٹریکشن تھا، انہوں نے کس طرح لیفٹنٹ جنرل کو بولا، لیفٹنٹ جنرل نے کیسے میجر جنرل کو بولا، اور میجر جنرل نے وہ کام کیا. ہاں آپ پرہیپس in the conduct of the execution of this particular thing جو کہ یہ بات ہوئی، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ یار تم تھوڑے اوور بورڈ چلے گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کوئی کہنے والا تو ہوگا کرنے سے پہلے. دوسری بات، یا پھر یہ کہ میں ہمیشہ 254 کہتے ہیں نا، وہ 245 کے نیچے انتظار کروں گا کہ نہیں، میں تو اس وقت آؤں گا جب 245 لکھو گے، مانگو گے، بولو، پاس کرو، پھر اس کے بعد میں 245 کے نیچے آؤں گا. کچھ چیزیں امیجیٹ کرنے والی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر آف پاکستان آرمی چیف کو مڈل ایسٹ میں کال کرتا ہے کہ سر آپ پٹاپٹ واپس آئیں اور ڈائریکٹ کریں لوگوں کو کہ اس گند کو اٹھائیں، کیونکہ 2 ہفتے یا 10 دن ہم اس میں گھس بیٹھے رہتے. آئی ایم ان اسلام آباد، مجھے پتا کتنی تکلیف دہ چیز تھی اور ہم گالیاں دیتے تھے اس چیز کو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی انالیسس کریں، میری نظر کے اندر ہمبل اوپینین، بڑے سینئر لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، میرے فہد میرا دوست ہے اور جنانی صاحب کو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو پری کنسیپشن ہے ہماری، کیا وہ کسی طرح ایویڈنس کے ساتھ، وہ ایویڈنس جو کہ ایڈمیسیبل ہے، جو کہ جس کو کہ چیف جسٹس یا جسٹس ایکسیپٹ کرے گا، اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. باقی جانتے تو ہم سب کچھ ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلے نہیں لکھوا سکتے یا کر سکتے. میں آگے بڑھتے ہیں پھر اس بات کو لے کے اگر فاض صاحب آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں اپنے جواب میں. اب پاپولر انڈرسٹینڈنگ اگر شہزاد صاحب اوور آل اس فیصلے کے اوپر جو تبصرہ کیا جا رہا ہے یا جو سیاسی رول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر کہہ رہے ہیں، میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی طرف لے کے جانا چاہوں گی، جو کہ بظاہر احتساب کا جو بیانیہ اس روح سے دیکھا جائے، اس پہ شہزاد صاحب کا تبصرہ ہے تو وہ ایک پاپولر انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی لگ رہا تھا. جو احتساب کے بیانیے کی انہوں نے بات کر دی تھی، وہ اچانک سے ایک ان پاپولر اپروچ جس طرح کا تشریح کی جاتی ہے اس کی طرف گیا ہے معاملہ. وہاں کیا ہوا فواز حسین صاحب، جو شہباز شریف صاحب کا وزٹ ہے وہ کام آیا، پارٹی کے اندر سے اختلافات کام آئے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ صرف ابھی کے لیے وہ جو 4 شخصیات کے احتساب کی بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑی خاموشی چھائی ہے اور جب وہ آئیں گے پاکستان میں تو اسی پہ بات کریں گے. اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو آئی ایم گریٹفل، شہزاد چوہدری صاحب نے بڑی ان ڈیپتھ قسم کی بات کی، اور میرے خیال میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جو انہوں نے یوز کیا نا کہ یہ ایک پاپولر اوپینین ہے، یہ بالکل ہے، اور ایک زمانے میں ان پاپولر اوپینین تھا، لیکن میرے خیال میں یہ وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو دیکھیے ہم نے تجزیہ کرنا ہے ناٹ آن دا بیسس آف واٹ وی وش فار. ہمیں تجزیہ کرنا ہے ان بنیادوں پہ جو کہ زمینی حقائق ہیں. اس پہ ویلیو ججمنٹ ہم الگ سے پاس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ویلیو ججمنٹس کی بنیاد پر اپنے تجزیے کو جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ اس میں بہت وزن ہے اور ہمیں اس میں ایبسولوٹلی اس کو فیکٹر ان کرنا چاہیے. اچھا پی ایم ایل این کے حوالے سے میں اب صاحب کو بتاؤں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے نا، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ یہ جماعت کنسسٹنٹلی سچویشن کو مس ریڈ کر رہی ہے. یہ مس ریڈ کر رہے ہیں پاور ڈائنامکس کو اور اس میں ان کا کیا رول ہے. یہ مس ریڈ کر رہے ہیں پبلک کے موڈ کو اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پکا ووٹر ہے، اور یہ مس ریڈ کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کی افیکٹونیس کو ان ٹرمز آف دا کرنٹ پولیٹیکل ڈائنامکس کی. جی کیونکہ اب اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اب اس کا کوئی صورتحال نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واپس جوڑنے کی، تو اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں مس ریڈ ہو رہی ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل یہ وہی بیان ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. وہ
ایک بیان جیسا بھی ہو، لیکن اس وقت اگر آپ ایک اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ اس بیان سے اس جماعت کو نقصان ہی ہو سکتا ہے. اور نقصان کی میں ڈیفینیشن کیا دوں گا کہ دا روڈ ٹو وکٹری یا روڈ ٹو پاور کہہ رہے ہیں، وہ روڈ ٹو پاور جو پی ایم ایل این کو نظر آ رہی ہے وداؤٹ ہیونگ ارنڈ اٹ، انہوں نے ارن نہیں کی لیکن انہیں نظر آ رہی ہے، وہ روڈ ٹو پاور جو تھی وہ افیکٹ ہو رہی تھی. اس لیے میرے خیال میں اس جماعت کے اندر سے جو ہے یہ اتنا بیکلیش آیا ہے اپنے لیڈرشپ کے اوپر، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو بیان ہے دے واک بیک فرام اٹ. سو پی ایم ایل این آئی تھنک تھوڑا سا انہیں اور سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوگا. یہ بڑے ٹریچرس جو ہیں وہ حالات ہیں اور اس میں نتھنگ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. اس سوچ سمجھ کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز کے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اب پھر اس میں اصول کہاں رہ جاتے ہیں جو اتنے سال باتیں کی حوالے سے. اس پہ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو جیلانی صاحب سے اور شہزاد صاحب سے بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو بیانات ہیں ان کی حد تک ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے کہ انہوں نے واپس آ کر جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو بات کیا کرنی ہے. شاہ زیب جیلانی صاحب، آپ کیسا تجزیہ پیش کرنا پسند کریں گے اس معاملے کے اوپر زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر جو ان سیاسی جماعتوں، رہنماؤں، لیڈران کی طرف سے طے کردہ اصول تھے جب یہ خود وکٹم تھے تو جو باتیں اس وقت کرتے تھے اس کے حساب سے، کیونکہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. کہاں وہ نام لے کر چند دن پہلے بات کر رہے تھے لندن سے جاری اس بیان کے اندر شخصیات کے، اور کہاں اب رانا ثناءاللہ جیسی شخصیت یہ بتاتی ہے کہ جو 2017 میں ہوا وہ اس پر ہمیں، کیا ہم اس کے اوپر افسوس بھی نہ کریں؟ اب اتنی سی صرف ایک بات بن گئی ہے ان کے لیے جو اس دن مطالبہ تھا ایک بہت بڑا. یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے ابسا، اور اس پہ کافی ہمارے یہاں بحث بھی ہو رہی ہے. پہلے چھوٹا سا میں شہزاد صاحب نے جو ایک آبزرویشن دی، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پاپولر اوپینین ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں شہزاد صاحب آپ کے لیے بھی کہ ہم نے کبھی بھی وہ باتیں نہیں کی ہیں جو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پلینگ ٹو دا گیلری، کہ جو صرف اس لیے کہنی ہے کہ وہ اس پہ واہ واہ ہوگی. نیور کیئرڈ فار اٹ. انفیکٹ ہم نے تو ان پاپولر باتیں کی ہمیشہ، اور اس کے لیے بھگتا بھی ہے. میں اگر آپ سے یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو اپنی ایک کوالیفائڈ رائے دے رہا ہوں. آپ اس سے بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور آپ کا اپنا ایک زاویہ ہے. آپ نے کہا کہ جی کہ اس ججمنٹ میں پنجاب پولیس کا ذکر نہیں ہے، جو سول لا انفورسمنٹ ہے اس کا ذکر نہیں ہے. میرے حساب سے یہ ایک ڈیفلیکشن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ادارے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ سپیریئر ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے اور ان میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس چینل پہ، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا کون سا جملہ ابھی میوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اس ملک میں ہم رہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آئینی حق ہیں اور ہمارے یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے ابسا، دیکھیں میاں صاحب کی یہ ایک پوزیشن رہی ہے پچھلے 10 سال سے. جب وہ مشرف صاحب کے بعد بھی واپس آئے تھے تو انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا کہ جی جس نے آئین توڑا، جس نے تہس نہس کیا، جب تک اس کا احتساب نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ مطالبہ انہیں بھاری پڑا، ان کی حکومت چلنے نہیں دی گئی. جو بھی ہوا وہ اب ہسٹری کا حصہ ہے. میرا خیال ہے اب بھی ان کا یہی خیال تھا کہ جس طرح 17-18 میں ججز نے، جنرلز نے گورنمنٹ ان کی ڈسمس کی، ایک کیس چلایا، آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں ان کے حساب سے ان لوگوں کی بھی سرزنش ہونی چاہیے. اصولی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ سرزنش نہیں کریں گے، آپ ہر مرتبہ بولیں گے جی مٹی پاؤ، آگے بڑھو، وہ لوگ ریٹائر ہو گئے ان کو آگے چھوڑ دو، اب نئے لوگ آ گئے ہیں وہ اس سے بہتر ہیں، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. میرا بھی یہ ایک فرم اوپینین ہے کہ جب تک آپ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، دیکھیں صحافی کی ہوتی ہے، میرے پہ کیس ڈال دیں گے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، سیاستدان کو جلا وطن کر دیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیکرٹ کاؤ ہیں اور ان کا کبھی احتساب نہیں ہوتا. یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ میاں نواز شریف کا بنیادی پوائنٹ ہے. نا فہد صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو یہ عوام کا اس وقت ایشو نہیں ہے، عوام کا ایشو ہے مہنگائی. یہ جو الیکشن آ رہا ہے یہ مہنگائی پہ ہوگا. لوگ بالکل پس گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے. اور میاں نواز شریف اب اگر آئیں گے، جب وہ لینڈ کریں گے، وہ جو اپنی اسپیچ دیں گے، ان کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا. ان کو آگے کی راہ
کلیئرلی واضح کرنی ہوگی. آئیں بائیں شائیں اور خالی پیلی بیانوں سے بات نہیں چلے گا. یہ کہنا کہ ہم نے سی پیک لانچ کیا تھا 10 سال پہلے, اس سے کام نہیں چلے گا. دے ہیو ٹو گیو اے رول پلان. اگر وہ انسسٹ کریں گے کہ میرے آئندہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ ڈار صاحب ہوں گے, یہ بالکل نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ڈار صاحب نے بار بار مایوس کیا ہے, ان پہ سوالیہ نشان ہے. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ یہ جو لندن بھاگے گئے, وہ میاں صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا اصولی موقف اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, آگے سے بھی جو ہے اعتراض آ رہا ہے, اگلوں سے بھی, اور ہمیں پالیٹکس کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ جو ہائی پالیٹکس ہے اس ملک کی, یا جو سول ملٹری امبیلنس ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. شہزاد صاحب, اب یہ جو عوام کے مستقبل کی اور مسائل کی بات ہے, یہ اس کے اوپر ہر دوسرے دن ہمارے ہاں پروگرامز میں ہی بات ہوتی ہے, لیکن میاں صاحب پھر کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ اگر وہ مستقبل کی بات کریں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا, اور ہمارے ہاں ملک میں ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے, یہ ریگارڈلیس آف کس کی حکومت کتنا عرصہ چلی یا چلنے دی گئی, لیکن سیاسی جماعتیں جو اس وقت بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ان معاشی حالات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو میاں صاحب کے لیے تو ہر طرح سے ٹرکی ہے واپس آ کر بیانیہ بلڈ کرنا, جیسا کہ آج گیلپ کے ایک سروے کے ریزلٹس جو ہمارے سامنے ہیں, اس میں اگر نمبر 1 پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں پاپولیرٹی کے اعتبار سے, تو دوسرے نمبر پر بھی میاں صاحب نہیں ہے, تیسرے پر بھی نہیں, اور شاید چوتھے نمبر کے اوپر وہ موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنا ان کے لیے ویسے ہی ایک بڑا ٹرکی صورتحال ہوگی, وہ کیا نیریٹو اپناتے ہیں واپس آ کے؟ سب پاکستان کے جو حالات ہیں نا, چاہے سیاسی ہیں, چاہے ہمارے معاشرتی ہیں, چاہے معاشی ہیں, تینوں لیولز کے اوپر اس وقت ہاں وہ اصل میں ایسا ہے کہ اینی ون ہو کمز انٹو پاور, جو بھی آئے گا, اٹس لائک ماؤنٹنگ اے ٹائیگر, یہ والا حالات ہے. تو جس نے آنا ہے سوچ سمجھ کے آنا ہے, اور اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رستہ صاف ہے یا بن جائے گا یا ہو جائے گا, اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ رستہ تو صاف شاید ہو سکتا ہے, لیکن جب کام شروع ہوگا تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ٹائیگر پہ بیٹھ کے کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیبر دی پوائنٹ, آئی تھنک شاہ زیب نے بڑا اپنے طریقے سے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پوائنٹ لے کے آتے ہیں اینڈ وی ڈکلیئر اٹ آن دا ٹیلی ویژن, نیشنل ٹیلی ویژن, تو اس کا ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹو بھی ہوا کرتا ہے. میں اس آلٹرنیٹ پرسپیکٹو سے چیلنج کرتا ہوں اس چیز کو. ضروری نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, ضرور میں چیلنج کرتا ہوں شاہ زیب جیلانی صاحب کو کہ آپ کی سوچ یہ ہے, مگر اس طرح بھی دیکھ لیجئے, فہد جانتے ہیں مجھے, بڑے سالوں سے جانتے ہیں, اور اس لیے میں ہمیشہ ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو لے کے آتا ہوں. اس کو چیلنج کیجئے, اس کو جواب دیجئے. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یو رائٹ اور می رائٹ, بالکل صحیح, probably both of us are right, بالکل صحیح, in certain ways. تو ہم ملا کے ایک صحیح فیصلے پہ پہنچے. ڈیبیٹ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. میں اس کو صرف واضح کرنا چاہیے. دیکھیے میاں صاحب کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی اپنے اسکیلیٹنز بہت زیادہ ہیں ان کی کبرڈ میں, ان کے پاس بہت کچھ ہے چھپانے کے لیے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو ابھی تک شفاف طور پہ عدالتوں سے صاف نہیں کر پایا ابھی تک, تو وہ ابھی بھی کنوکٹڈ ہے. وہ واپس آئیں گے, سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ الیکشن لڑیں گے, الیکشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں چوتھی ان کی پوزیشن آئی ہے, وہ جو ان کے بھائی 16 ماہ میں کر گئے, وہ ایک ان سے بھی بڑا لینڈ مائن ہے جس کو وہ لینڈ مائنس کہا کرتے ہیں. دیٹ از دا بگیسٹ لینڈ مائن دیٹ دے ول ہیو ٹو نیگوشیٹ. اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے کہ یہ کر کے کیا گئے, کس کی بنیاد پہ جائیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے پیچھے جاؤ, وہ کہتے ہیں یار وہ تو اب چلے گئے صاحب, ہم نے ان کو ووٹ بھی دے دیا, آپ کے ووٹر ابھی اب کہانیاں نہیں سن رہے. ووٹر آپ کا کہہ رہا ہے کہ میری چینی کی قیمت کب کم ہوگی, آٹا کب کم ہوگا, میرے تیل آئل جو ملتا ہے مجھے وہ کیسے ہوگا, وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ چیزیں ہیں جن کو کہ ڈیل کرنا ہے. اب یہ ایکچولی آپ کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. آپ کی معیشت جو ہے یہ اسٹرکچرلی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. آپ کا ڈیٹ اتنا اونچا جا چکا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ڈالر ہے ہی نہیں, ڈالر آتا ہی نہیں ہے. ڈالر نہیں آتا تو آپ کو امپورٹ پرابلم ہو جاتی ہے, اس کے پھر قیمت بڑھتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو دس از ناٹ دیٹ, ہماری ڈسکشن اس پہ نہیں ہے. لیکن اتنے اسٹرکچرل اور اتنے سیریس ایشوز ہیں کہ سم ون جو بھی آئے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کی طرح آن دا جاب ٹریننگ کر رہا ہو پہلے 2.5 سال میں. بھائی جو آئے ایک کلیئرٹی کے ساتھ آئے. اینڈ آئی ایگری ود شاہ زیب when he said کہ ڈار از ناٹ دا مین, ہی از اے نمبرز مین, ہی از ناٹ اے ویژن مین, ہی از ناٹ این اکانومی مین. اور یہ سوچنا چاہیے میاں صاحب کو کہ یار میں جب جا رہا ہوں واپس اس ٹائیگر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے تو میرے ہاتھ میں ہے کیا, واٹ ول آئی ڈیل ود, میں لے کے کیا جاؤں گا. اور یہی چیز ہے جہاں پر کہ غالباً اس وقت ٹرانزیشن جو ہے سیاست کی پاکستان کے اندر اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. ایک ٹرانسفارمیشنل مومنٹ ہے کہ یا پرانے سب لوگ ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی سوچ ابھر کے سامنے آئے گی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا ہماری اگلی سیاست کے لیے.
فاز صاحب، اب پیپلز پارٹی ہمیں ایک مختلف پوزیشن اپناتی ہوئی چند عرصے سے کچھ دنوں سے تو نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس میں شدت بھی آتی جا رہی ہے. یہ جو ان کا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہے، وہ اس نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں نون لیگ کے بیوروکریٹ شامل ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ خبریں بھی کہیں نہ کہیں فلوٹ کی، کہیں پہ یہ تاثر بھی جنم لیا کہ نون لیگ اب فیوریٹ نظر آتی ہے ہمارے تبصرہ نگاروں کو بھی اور آبزرورز کو بھی. یہ ایک خوش فہمی کہا جا سکتا ہے نون لیگ کے اعتبار سے، یہ اس میں حقیقت بھی ہے؟ یہ کس حد تک پیپلز پارٹی کے کنسرنز درست ہیں جو سامنے نظر آئے؟ دیکھیے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے کنسرن اس لیے ان کو جینوئن لگتے ہیں کیونکہ آج سے اگر آپ 6-8 مہینے پہلے چلے جائیں یا سال پہلے دیکھیں تو ایک تاثر یہ بنتا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصل میں نوری نظر ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اگلا الیکشن جو ہے، اگلا دور جو ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی اہم رول ہوگا. لیکن اس کے بعد سے صورتحال چینج ہوئی، بہت مختلف ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور خاص طور پر جب سے چینج آف کمانڈ ہوئی ہے راولپنڈی میں، تو اس کے بعد سے اور زیادہ صورتحال تبدیل ہوئی، اور مئی 9 کے بعد تو مکمل طور پر تبدیل ہو گئی. اب دیکھیے اس وقت جینوئنلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تو کوئی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی. اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی اگر آپ لے لیں تو پھر بھی وہ کوئی ریل کنٹینڈر تو نہیں ہے. پی ڈی ایم میں رہ کر ان کی ایک اسٹرینتھ تھی کولیشن کے طور پر، لیکن ایز اے اسٹینڈ الون پلیئر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سیاسی وزن ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک لیڈنگ جو ہے وہ آپشن ہوں گے، تو وہ میرے خیال میں شاید ان کی بھول ہو. لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ایشو بھی ہے افسا، اور وہ جو ابھی شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ الیکشن اگر جنوری میں آ رہا ہے، فیبروری میں آ رہا ہے، آج مجھے بتائیں کون سی جماعت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس الیکشن کے آنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. جو اس ٹائم لیڈنگ جماعت ہے جس کے بارے میں آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، پی ایم ایل این، وہ ماضی سے نکلنے سے اس کو فرصت ہو تو وہ یہ بتائے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا تو ہمیں ہمیشہ سے معلوم تھا کہ وہ ایک سیلف وکٹم ہوڈ ان کا بیانیہ ہوتا ہے. فاضل صاحب، اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پلان ہو مستقبل کا تو تب وہ مستقبل کی بات کرے نا. 16 مہینے جو حکومت گزار کر گئے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور اس میں مختصراً آغاز میں آپ بھی اس سیٹ اپ میں شامل ہوئے، تو اس میں کیا کر لیا ایسا جو بعد میں کر لیں گے دوبارہ آ کر، جس کا وہ وعدہ کریں اب آ کے؟ دیکھیے دو چیزیں. ایک پہلی چیز تو یہ کہ پلان آنے والے دنوں میں اگر ان کو پاور ملتی ہے تو ان کے پاس کیا پلان ہے، وہ پلان سامنے آنا چاہیے. لیکن اس پلان کے ساتھ جڑا ہوا ایک بیانیہ بھی ہونا چاہیے. ایک گرینڈ ویژن ہے، گرینڈ ویژن کے آگے پھر اس کی نٹس اینڈ بولٹس ہوتی ہیں. وہ دونوں چیزیں ابھی نہیں ہیں، اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. آپ نے میرا ذکر کیا، میں بالکل آپ کے سامنے میں کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کم از کم یہ موقع ملا دیکھنے کا کہ معاملات کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے، اور دونوں کمزوریاں، کوتاہیاں اور اچھے کام دونوں مجھے نظر آئے. میں آج بھی مینٹین کرتا ہوں کہ پچھلے 16 مہینے میں جو کچھ ہوا اس میں بحیثیت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کام اس مشکل صورتحال میں جو ہے وہ اتنا برا نہیں کیا جتنا ایک تاثر بنتا ہے. لیکن جس طریقے سے اکنامک ڈیسیشنز ہوئے، جن کی بنیاد پہ آج معاملات یہاں پہ کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو اکنامک ڈیسیشنز تھے ان کے گرد ایک فرق قسم کے پولیٹیکل ڈائنامکس تھے. جس طریقے سے فائنانس منسٹری میں چینج آف گارڈ ہوا، اس کے بعد وہ جو نئے فائنانس منسٹر آئے وہ کیسے آئے اور کن بنیادوں پر فیصلے ہوئے، تو غلطیاں تو ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ایک ہی پینٹ سے برش سے ساروں کو پینٹ نہیں کروں گا. بالکل صحیح. جیلانی صاحب، اب پیپلز پارٹی ہی کی طرف فوکس لے جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے بھی سندھ میں ہیں، آپ کی نظر میں فاز صاحب بھی اگر یہ بات کہتے ہیں، اور اس وقت ایک تاثر اور اندازے یہی لگائے جا رہے تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی کہ پیپلز پارٹی ایک زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر نظر آ رہی تھی، تو کہ واٹ وینٹ رانگ فار پیپلز پارٹی؟ اب سر دیکھیں، یہ ہم اگین یہی بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی کسی کے ذہن میں گورنمنٹس بنا دی جاتی ہیں کہ کون آئے گا، کون فیورٹ ہے، کون ہے. ہمارے یہاں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو
تو یہ ایک ڈسکشن بالکل دوسرے انداز میں ہو رہی ہو، ہم ان پارٹیز کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں، ان کے پروگرام کے بارے میں بات کریں، ان کے ویژن، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں. کسی اور لیول پہ یہ طے ہوتا ہے کہ جی کہ فلاں کو 110 سیٹیں دینی ہیں، فلاں کو اتنی سیٹیں دینی ہیں، فلاں کو یہاں تک محدود رکھنا ہے. تو اب اگر اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو جو بھی یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے، ان کو ہمیشہ سے آلٹرنیٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا اگر نیم البدل جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، تو پی ایم ایل این کا نیم البدل پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو اگر ٹائٹ کرنا ہے تو ادھر ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، اور وہ یہ ایک شطرنج کی ایک بساط ہے جس میں وہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. کچھ عرصے پہلے تک یہ بالکل تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور فورن منسٹر پرفارم کیا، اور میں کہوں گا کسی کو بات پسند آئے نہ آئے کہ اگر ہمارے ہاں یوتھ بلج ہے اور ہمارے ہاں نوجوان بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت جو ہماری مین سٹریم پارٹیز ہیں اس میں نوجوان تو بلاول بھٹو زرداری ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی سارے ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ تقریباً 70+ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب زیادہ پسند ہوں، جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا، جو ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ان میں کچھ پلس پوائنٹس ہیں بھی کہ وہ کس طرح وہ کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلے، کس طرح وہ ہر سٹیک ہولڈر کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ری ایشور کرتے ہیں، کسی کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ میرے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں. یہ ان کی قابلیت ہے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میرے حساب سے بطور پولیٹیشین یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو اگلے ہیں ان کو یہی پسند ہو کہ اگر شہباز شریف آ جائیں تو بہتر ہوگا. لیکن گھوم پھر کے یہ بات میرا خیال ہے شہزاد صاحب نے بھی کی، فہد نے بھی کی، کہ کسی ایک پارٹی کے پاس، کسی ایک لیڈر کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے، کیسے یہ سیٹیں ایلوکیٹ کی جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مل کے یہ پارٹیز جو بھی جیت کے آتی ہیں اگر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو اگر یہ مل کے چلیں گے آگے تو میرے خیال سے ہم کسی ڈگر پہ پہنچ سکتے ہیں. ادروائز تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. جی مشکل نظر آتا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کر نگراں حکومت کے رول کو ہمارے آج کے مہمان کیسے دیکھ رہے ہیں، ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے. شہزاد چوہدری صاحب، بے شک حالات بھی معمولی نہیں ہیں، لیکن یہ جو نگراں حکومت ہے اس کا رول کافی غیر معمولی لگ رہا ہے. ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کے 10 سے 12 دن کا یہ دورہ، اس کے بعد وہ اس تاریخ میں پہلے نگراں پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی خطاب کیا. پھر کبھی وہ ایک سیاسی جماعت کے بغیر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر وضاحتیں بھی ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں. تو آپ کی نظر میں ٹھیک جا رہی ہے نگراں حکومت، یا پھر سوالات اٹھتے ہیں ان ٹرمز آف اگر ہم کنڈکٹ کی بات کریں جو نگراں حکومتوں کا عمومی طور پہ ہوتا ہے؟ اچھا، ایک کوئکلی پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ آسکنگ کہ واٹ وینٹ رانگ فار پی پی پی، یہ پوچھنا چاہیے کہ ویئر ڈیڈ دا پی ٹی آئی گو رانگ. اینڈ دا پی ٹی آئی ان دا لاسٹ اسمبلی، پچھلی جو اسمبلی تھی اس میں اس کی غلطی یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک اچھی راہ و رسم نہ بنا پائی. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھی راہ و رسم بنا لیتی، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیتی، تو آج جن مشکلات میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے، اس کے باوجود اس کے چند لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک مقابلہ دینے کا، پولیٹیکل کانٹیسٹ کا ایک لائکلیہڈ ہوتا. تو اور یہ غلطیاں نہ ہوتی جو کہ وہ کر بیٹھے. بہرحال دیٹس آل ان دا پاسٹ. آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر. میری نظر میں جب یہ آئی انٹرم گورنمنٹ، خیال تھا کہ شاید یہ 6 مہینے سے بھی لمبی کھینچے گی. خیال یہ تھا، پاسبلٹی یہ تھی. لیکن جب اس کی پرفارمنس دیکھی گئی اور اس کی لمیٹیشنز کو دیکھا گیا اور اس کی انیبلٹی دیکھی گئی کہ یہ تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر پا رہی. اب چاہے انہوں نے بڑی جلدی اپنے آپ کو انٹرم مولڈ میں لے آئے اور وہ کام نہ کر سکے جو کہ کوئی توقع لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی ہم الیکشن کی طرف چلے گئے. یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر تھا، پی ٹی آئی کا پریشر تھا. یہ بیسیکلی اس انکمپیٹنس جو تھی یہ اس گورنمنٹ کے اندر جو سامنے آئی، اس کا پریشر تھا کہ نو وی نیڈ ٹو ہیو ریگولر مینڈیٹڈ گورنمنٹ جو کہ کچھ اس معاملے کو آگے لے کے چلے گی، اور وہی ایک نارمل طریقہ آف ایگزسٹنس ہے. تو میری نظر میں فیلئر وہاں پہ ہے. توقع تو لوگوں کو تھی لیکن یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ کچھ کر پاتے. فاضل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں ایک نگراں وزیر داخلہ بگٹی صاحب کا بیان بھی تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر، لیکن پھر بیک فٹ پہ گئی ہے. خواہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں یا ان کی کیبنٹ ہو، ایک قدم پیچھے ہٹ گئے نون لیگ کے حوالے سے بیانات کے بارے میں. ان کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟
دیکھیے میرا خیال ہے میں تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا شہزاد چودھری صاحب سے. میرے خیال میں ہاں یہ پہلے بالکل یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ 6 مہینے سے ایکسٹینڈ کرے گی اور اس سے بھی لمبا جا سکتا ہے, اور اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو لوگ آئے ہیں جن کو اپوائنٹ کیا ہے سارے ٹیکنوکریٹس ہیں, سب کے کریڈینشیلز جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اپنی اپنی فیلڈز میں سارے ایکسپرٹس ہیں, تو اس حوالے سے ان کی اہلیت یا ان کی قابلیت پہ تو سوال نہیں اٹھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایک انیکسپیرینسڈ آدمی آتا ہے گورنمنٹ میں تو اس کو تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں جو یہ بات تھی کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے بہت بڑے سویپنگ فیصلے کرے گی اور ان کو امپاور بھی کیا گیا تھا تھرو سم رولز اینڈ ریگولیشنز, وہ فیصلے کیا تھے اور وہ کیوں نہیں ہوئے, میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جس تھوڑا سا پریمیچور ہے یہ, کیونکہ ابھی 3-4 مہینے رہتے ہیں اس گورنمنٹ کے. میرے خیال میں یہ احساس سب کو ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر اس ملک کو چلانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اور یہ احساس اگر کسی کو ہو گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں جو نگران وزیر اعظم ہے ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے تھوڑا سا میرے خیال میں وہ اٹس انکالڈ فار. دیکھیے وہ ان کو ایک وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا ہے, ان کا کام ہے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا. اگر وہ امریکہ اس میں جنرل اسمبلی میں جا رہے ہیں, اگر انٹرویوز دے رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وی ایکسپیکٹ آور لیڈرز کہ وہ بات کریں, کمیونیکیٹ کریں. آج کل تو کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, تو میرے خیال میں ان کی پرفارمنس جو ہے میرے خیال میں تو جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے ویسے ہی ہے. ویسے یہ جیلانی صاحب یہ ضرورت سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت کاکڑ صاحب کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان جو اٹھ رہے ہیں وہ درست ہیں؟ اب صاحب میں تو بالکل مایوس نہیں ہوا اس نگراں حکومت سے, کیونکہ میری کوئی توقعات ہی نہیں تھیں, اور میرے حساب سے دا لیس وی ٹاک اباؤٹ اٹ دا بیٹر, کیونکہ یہ تو چند مہینوں کے لیے آئے ہیں, ان کے پاس نہ وہ لیجٹمیسی ہے نہ وہ اتھارٹی ہے کہ یہ ملک کے جو اتنے ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو آ کے ایڈریس کریں گے. یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جس کے لیے وہ آئے ہیں, ان کو اسی تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے. الیکشن ہو جائے, منتخب نمائندے آ جائیں, انہیں پھر اختیارات ہوں گے, وہ عوام کی ول کو ریپرزینٹ کریں گے, انہیں وہ میسو ریفارمز کرنی چاہیے, انہیں وہ اسپیس ملنا چاہیے, ان کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے پھر, اور ان کو اگر اکاؤنٹیبل کرے تو پھر ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں صرف وہی اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ سے ان کو اگر انڈرمائن کیا جائے گا تو پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا. تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, میں ان کے بیان بازی کو اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. یہ ایک زندگی کا رول بھی ہونا چاہیے جیلانی صاحب, جو آپ نے کہا ایکسپیکٹیشنز کیونکہ جتنی کم ہو افسوس بھی بعد میں اتنا کم ہوتا ہے, تو اسی طرح آپ کو کیئر ٹیکر سے اور کیئر ٹیکر کا کام بھی ڈے ٹو ڈے بیسس کا ہی ہے. بہت شکریہ فاروق حسین صاحب, شہزاد چودھری صاحب اور شاہ زیب جیلانی صاحب, اس پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی, اور ناظرین آپ لوگوں نے دلچسپ تبصرے ہمارے تینوں مہمانوں کے ملاحظہ کیے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.